अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सी ऐसी रूहें हैं कि जिनका मरने के बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ उनका इस्तकबाल करते हैं। और क्या ये सच है कि रूहें 7 दिन तक कब्र के सहन में होती हैं। और ये भी बाज़ औक़ात सवाल किया जाता है कि मुर्दे सुनते हैं और बदकार रूहों को आग का खाना पीना दिया जाता है। आज इन तमाम इंफॉर्मेशन के मुतल्लिक मैं बात करूँगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अबू मूसा अशरी का बयान है कि मोमिन की रूह से जब वो जिस्म से बाहर आती है तो मुश्क से भी ज़्यादा प्यारी खुशबू निकलती है। फिर फरिश्ते इसे अब पहले आसमान के पास लेकर पहुंचते हैं तो आसमान वाले पूछते हैं कि ये क्या है। फरिश्ते जवाब देते हैं कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ हैं और ऐसे ऐसे अमल ये दुनिया में किया करता था। फरिश्ते उसके नेक अमल बताते हैं। तो ये सुनकर आसमान वाले लाने वाले फरिश्तों और रूह का इस्तकबाल करते हैं और उनसे वो रूह खुशी खुशी ले लेते हैं। आसमान के जिस दरवाज़े से अमल चढ़ा करता था उसी दरवाज़े से रूह भी आसमान पर चढ़ती है और आसमानों में सूरज की तरह चमकती हुई चढ़ती जाती है, यहाँ तक कि अर्श तक जब रूह पहुँच जाती है तो काफिर की रूह भी अव्वल आसमान के करीब तक जब चढ़ती है तो आसमान वाले पूछते हैं कि ये क्या है। फरिश्ते कहते हैं कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ है और ऐसे ऐसे दुनिया में गंदे अमल किया करता था। फरिश्ते बेजार होकर उसे उल्टे हाथों धक्का देते हैं और कहते हैं कि इसे ले जाओ। चुनाचा वो तहतुस सरा पहुँचा दी जाती है। हुज़ैफ़ा बिन अल यमान का बयान है कि रूहें अल्लाह के पास ठहरी हुई हैं और अपने अपने जिस्म में जाने के इंतज़ार में हैं जब तक कि दूसरे 2 सूरों के बाद इनमें ना चली जाएं। इब्ने ज़ुबैर के कत्ल के बाद इब्ने उमर बैतुल्लाह में जाते हैं। इब्ने ज़ुबैर की लाश लटक रही थी। आप हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को तसल्ली और तशफ़ी देने लगे और फरमाते हैं कि सब्र करें और परहेज़गारी का राह इख्तियार कीजिए। ये जिस्म कुछ भी नहीं है, असल चीज़ तो रूहें हैं जो अल्लाह के पास हैं। हज़रत अस्मा जवाब देती हैं कि मुझे हर तरह से सब्र है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का सर एक इस्राएली फ़ाहिशा को बतौर हदिया के पेश किया गया था। जब उनके साथ ऐसा हुआ तो हमारी क्या हस्ती है। हलाल बिन यसाफ से रिवायत है कि एक मरतबा हम काब बिन रबिया बिन क़सीम और दीगर चंद लोगों के साथ बैठे हुए थे कि इतने में हज़रत इब्ने अब्बास तशरीफ़ ले आए। काब बोले, ये तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे आ रहे हैं। आपने उन्हें जगह दी। इब्ने अब्बास बैठ गए और कहने लगे कि मैंने तमाम कुरान समझ लिया है, बस 4 जगह समझ में नहीं आया। वो 4 मकाम मुझे आप समझा दीजिए। सिज्जीन क्या है, इल्लीयीन क्या है और सिदरतुल मुंतहा क्या है। वरफ़अना मकाना आलिया, हमने इदरीस को बुलंद जगह पर उठा लिया, इसका क्या मतलब है। तो फरमाया, इल्लीयीन तो 7वां आसमान है जिसमें मोमिनों की रूहें हैं और सिज्जीन 7वें ज़मीन के नीचे वाला तबका है। काफिरों की रूहें इब्लीस के लश्कर के नीचे हैं। और आयत का ये मतलब है कि अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि मैं रोज़ाना तमाम इंसानों के अमाल के बराबर तुम्हारे अमल उठाता हूँ। आपने एक फ़रिश्ते से जो आपका दोस्त था दरख्वास्त की कि मलकुल मौत से कहें कि मुझे थोड़ी सी और मोहलत दे दें ताकि अमल का और मौका मुझे मिल जाए। फरिश्ता आपको अपने पीठ पर बिठाकर उड़ गया, लेकिन जब फरिश्ता आपको चौथे आसमान पर ले गया तो फरिश्ता मौत से मुठभेड़ हो गई। उन दोनों का जब आमना सामना हुआ, उन्हें आपका पैगाम पहुंचाया गया तो फरिश्ता मौत पूछते हैं कि हज़रत इदरीस कहाँ है।
جو فرشتہ آسمان پر لے کر گیا تھا اس نے کہا کہ حضرت ادریس میری پیٹھ پر میرے پروں کے نیچے ہیں۔ فرشتہ موت کہتا ہے کہ مجھے تعجب تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ حضرت ادریس کی روح میں چوتھے آسمان پر قبض کروں، تو میں حیران تھا۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے جو عرش اٹھانے والے ملائکہ کے سروں پر ہے۔ یہی مخلوق کے علم کی انتہا ہے، اس کے علاوہ کسی کو کچھ بھی علم نہیں، اسی وجہ سے سدرۃ المنتہا اسے کہا جاتا ہے۔ ضحاک کا بیان ہے کہ قبض کیے جانے کے بعد مومن کی روح دنیوی آسمان تک جب چڑھائی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ آسمان کے معزز فرشتے دوسرے آسمان تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ساتوں آسمانوں سے گزر کر روح کو سدرۃ المنتہا پر پہنچایا جاتا ہے۔ تو سوال کیا گیا کہ سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ تو فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی امر اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب، یہ تیرا فلاں بندہ ہے، جبکہ اللہ کو اس بات کی خبر ہے۔ پھر اس کے پاس اللہ تعالیٰ مہر شدہ دستاویز بھیجتا ہے جو اسے عذاب سے محفوظ رکھتی ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ تمام زمین کی بدترین جگہ حضر موت کی وادی ہے، جسے برہوت کہتے ہیں، اور جہاں کافروں کی روحیں ہیں، اور وہاں پر ایک کنواں ہے جس کا پانی دن میں پیپ کی طرح سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس میں زمین کے کیڑے مکوڑے جمع رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ تمام زمین پر بہترین کنواں زمزم اور بدترین کنواں برہوت ہے، اور زمین کا بہترین علاقہ مکہ کا علاقہ ہے، اور ہند کا وہ علاقہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام اتارے گئے تھے، اسی علاقے سے تمہاری خوشبو آتی ہے، اور بدترین علاقہ احقاف ہے جو حضر موت میں ہے، اور جہاں پر کافر کی روحیں لوٹائی جاتی ہیں۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے وادی برہوت میں ایک رات گزاری تو میں نے وہاں طرح طرح کی آوازیں سنی جسے لوگ پکار رہے ہیں، اے دوما، اے دوما۔ کسی اہل کتاب نے بتایا کہ دوما وہ فرشتہ ہے جو کافروں کی روحوں پر موکل ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے حضرمیوں سے سنا تھا، وہ کہتے تھے کہ وہاں کوئی شخص رات گزار ہی نہیں سکتا۔ اسے ابن مندہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح روحوں کو ان کے اعمال کے مطابق مختلف درجات میں رکھا جائے گا، جیسا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں انبیاء کو دیکھا کہ کچھ ارواح کے ٹھکانے سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں جو جنت میں جہاں چاہتے ہیں چگتے پھرتے ہیں۔ یہ کچھ شہیدوں کی روحیں ہیں، سب کی نہیں، کیونکہ کچھ کی روحوں کو قرض وغیرہ کی وجہ سے جنت میں نہیں جانے دیا جاتا، جیسا کہ مسند میں ہے کہ کسی نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو مجھے کیا ثواب ملے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت۔ پھر جب اس نے پیٹھ موڑی تو فرمایا سوائے اس شہید کے کہ جس کے بارے میں ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ اکثر روحیں باب جنت پر روک دی جاتی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ میں نے تمہارے ایک ساتھی کو دیکھا کہ جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے، کچھ روحیں قبر میں بند رہتی ہیں، جیسا کہ چادر والے کی حدیث میں ہے کہ کسی نے چادر چرا لی تھی، اس کے بعد وہ شہید ہو گیا تو لوگوں نے اسے جنت والا سمجھا، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس نے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس کی قبر میں بھڑک رہی ہے۔ کچھ روحوں کا ٹھکانہ باب جنت ہوتا ہے، جیسا کہ ابن عباس والی حدیث میں ہے کہ شہداء جنت کے دروازے والی نہر کے کنارے پر سبز گنبد میں ہیں، جن سے ان کی روزی صبح شام ان کے پاس آتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مردے کو نہ دعا کا ثواب پہنچتا ہے اور نہ کسی اور عمل کا۔ یہ سچ ہے کہ مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد انسان سے اس کا عمل کٹ جاتا ہے، بلکہ 3 اعمال باقی رہتے ہیں: صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔
اور مرنے کے بعد مومن کو اس کی نیکیوں اور اعمال میں سے اس عمل کا اجر ملتا ہے جسے دوسروں کو سکھا گیا اور لوگوں میں اسے پھیلا دیا، یا نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہے، یا قرآن ورثہ میں چھوڑ گیا، یا مسجد بنا گیا، یا مسافر خانہ تعمیر کر گیا، نہر جاری کر گیا، وہ صدقہ جاریہ جسے حالت صحت میں اپنے ہاتھ سے کر گیا، ان اعمال کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد پہنچتا رہے گا۔ جو شخص اسلام میں کوئی اچھا رواج ڈال گیا ہو اس کا ثواب اسے ملے گا، اور اس کے بعد تمام عمل کرنے والوں کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہی حال برے عمل کا بھی ہے۔ اور رسالت کے عہد میں کسی نے لوگوں سے کچھ مانگا، کسی نے اسے دیا نہیں، پھر ایک شخص نے اسے کچھ دے دیا، اس کی دیکھا دیکھی لوگوں نے دیا۔ تو یہ ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی اچھا عمل کر جائے گا جو دنیا میں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے تو اس کا اجر و ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا کہ مردے کے لیے دعا کرو تو خلوص سے کرو۔ رحمت للعالمین نے ایک جنازے کی نماز میں یہ دعا مانگی، میں نے یہ دعا یاد کر لی، اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم کر، اسے عافیت دے، اس سے درگزر کر، اس کی عزت والی خاطر فرما، اس کی قبر کو وسعت عطا فرما دے، اس کے گناہ پانی برف اور اولوں سے دھو دے، اور اسے سفید کپڑے کی طرح گناہوں سے پاک صاف کر دے، اسے اس گھر سے بہتر گھر، گھر والوں سے بہترین گھر والے اور جوڑے سے بہترین جوڑا عطا فرما دے، اسے جنت میں داخل فرما، اور عذاب قبر اور عذاب جہنم سے اسے بچا لے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر یہ دعا مانگی کہ فلاں بن فلاں تیری حفاظت میں ہے، اے اللہ اے اللہ فلاں بن فلاں تیری حفاظت میں ہے، تیرے پڑوس سے وابستہ ہے، اسے قبر کی آزمائش اور جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما، اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے لہٰذا اسے تو بخش دے، اس پر رحم فرما، واقعی تو بڑا مہربان اور انتہائی بخشنے والا ہے۔ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، بلکہ مردے پر نماز پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ زندوں کی دعاؤں سے اس کو فائدہ پہنچے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ مردوں کے لیے کس طرح مغفرت کی دعا کی جائے، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یوں کہو کہ اے اس دیار کے مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلامتی ہو، اور اللہ ہم میں سے آگے بڑھنے والوں پر بھی رحم فرمائے اور پیچھے رہنے والوں پر بھی، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ رحمت للعالمین پچھلی رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور فرمایا، اے مومنوں کے گھر میں رہنے والے، تم پر سلامتی ہو، تم سے جو وعدہ تھا وہ تم نے دیکھ لیا، کل قیامت بھی آ رہی ہے، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ اے جنت البقیع والوں کو بخش دے، اے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ اسی طرح رحمت للعالمین نے مردوں کے لیے خود بھی بہت سی دعائیں مانگی اور لوگوں کو بھی بہت سی دعائیں سکھائیں، نیز صحابہ کرام اور تابعین اور ہر زمانے کے مسلمان مردوں کے لیے دعائیں مانگتے چلے آئے، اور مردوں کو صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئیں اور وصیت نہ کر سکیں، اگر انہیں میرے خیال میں بات کرنے کا موقع ملتا تو ضرور صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ جب فوت ہو گئیں اور اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں فائدہ پہنچے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ بولے تو اچھا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا باغ ان کی طرف سے میں نے صدقے میں دے دیا۔
مزید انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ روزوں کا ثواب کیا روحوں کو ملتا ہے، اور روزے کے بدلے کھانا کھلانے کا ثواب بھی کیا مردوں کو ملتا ہے، اور اسی طرح بہت سے مسائل کہ حج کا ثواب مردوں کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورس آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔